अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है और 3 अगस्त 2025 है जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। आज एक से ज़ायद करारी, दिलचस्प और सनसनीखेज़ खबरें हैं इस फ़कीर के पास वीलॉग में। मेरे साथ आज रहिएगा। हुकूमत की खबर भी लेंगे कि मिनिस्टर ऑनक्लेव में एक वफाकी वज़ीर के बंगले की तज़ीन व आराइश पे कितने करोड़ रुपए मेरे और आपके टैक्स के खर्च होंगे। पीटीआई के बाहर बैठे दोस्तों ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार छापा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। क्या इस इश्तिहार की हिमायत इमरान खान और पीटीआई करते हैं? इश्तिहार किसने छापा? उसमें क्या डिमांड की गई है? क्या अमरीकी मुदाखलत को दावत दी जा रही है या मकसद कुछ और है? 9 मई के सिलसिले में एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी। और फिर आपको याद होगा कि हम अपने वीलॉग्स में कुछ माह पहले तक आपको अर्ज करते आए थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो बैकडोर रवाबित थे कि एक दफ़ा इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट होने की ऑफ़र की गई थी, बदले में खामोशी मांगी गई थी। तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर को क्या जवाब दिया इमरान खान साहब ने, उस पर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है मंसूर अली खान के यहाँ। उसकी कहानी भी बयान करूँगा आपकी खिदमत में। और फिर रॉयटर्स ने अब खबर छाप दी कि कैसे पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए, कैसे भारतीय खुफिया एजेंसी की मिसकैलकुलेशन थी उनकी पाकिस्तान के तैयारे के हवाले से, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के हवाले से, और यही वजह बनी कि राफेल गिरे और राफेल डाउन करने पड़े। तो मेरे साथ हैं। सबसे पहले ज़रा आज हुकूमत की बात कर लेते हैं ना। दोस्त एतराज़ करते हैं कि जी आप पीटीआई के ऊपर हमेशा तनकीद करते हैं, हुकूमत का नाम नहीं लेते। भी हुकूमत का नाम लेते हैं। चीनी का मसला हो, किसानों का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बिजली का, गैस का, पेट्रोल का, हर मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये एक सहाफ़ी का काम है। अब ये सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने खबर दी कि मिनिस्टर कॉलोनी जो है इस्लामाबाद में जहाँ मिनिस्टर्स रहते हैं वहाँ एक बंगला है। बंगले का नंबर है 36 नंबर बंगला जो है उसकी तज़ीन व आराइश के लिए एक इश्तिहार छापा गया है, बिड जारी की गई है सीडीए की जानिब से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, इन्विटेशन फॉर बिड्स। और उसमें कहा गया है कि रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करनी है हाउस नंबर 36 की, जो कि वाक़या है मिनिस्टर्स ऑनक्लेव में। तो हाउस नंबर 36 में रहता कौन है, ये भी एक अहम सवाल। और इस पे पैसे कितने लगेंगे अब वो भी सुन लें, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। तो आज मैं ज़रा मुख्तसर आपको कहानी बयान करूँगा। 4 करोड़ 73 लाख रुपए मुबलग, सिर्फ 4 करोड़ 73 लाख रुपए एक बंगले की तज़ीन व आराइश पे खर्च होंगे। उसकी तज़ीन व आराइश की जाएगी, दीवारें पेंट की जाएंगी, सोफ़े नए आएंगे, एलसीडियाँ लगेंगी, कर्टन नए लगेंगे, किचन अच्छा होगा, मार्बल लगेगी, चूल्हे लगेंगे। वफाकी वज़ीर साहब बड़े गरीब हैं, मस्कीन हैं, अपना घर बंगला है नहीं, तो जिस घर में उनको अलॉटमेंट हुई है उसकी तज़ीन व आराइश बड़ी लाजिम है। उन्होंने डिमांड की, हुकूमत ने मान ली और इसीलिए सीडीए ने अब इन्विटेशन दी है बिड्स के लिए। ये सनाउल्लाह साहब ने खबर दी, कई दोस्तों ने इसके ऊपर तबसरा किया और कुछ लोगों का ख्याल था कि बंगला नंबर 36 जो है वो फ़हद नामी किसी वज़ीर के इस्तेमाल में है। तो शहबाज गिल साहब को गलत फहमी हो कि शायद फ़हद हुसैन जो कभी हुकूमत का हिस्सा हुआ करते थे उनको ये बंगला मिला है। तो नहीं, उनके पास ये बंगला नहीं था। ये कोई वफाकी वज़ीर हैं, फ़हद हारून नाम लिया जा रहा है, जो कभी शायद पीटीआई का हिस्सा भी रहे। उनके पास ये बंगला है बकौल शख्स से। मेरे पास इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन कुछ ज़राए ने मुझे बताया कि उनके पास ये बंगला है। सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अहम तरीन ये वफाकी वज़ीर हैं जिनके घर की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश पर 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे अवामी टैक्स से। मैं हमेशा से कहता हूँ, चाहे तनख्वाहें बढ़ाने का मसला हो, टीएडीए का मसला हो, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली की यूनिट्स की दस्तयाबी का मसला हो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आवाम का भुरकस निकला हुआ है, चीनी इस कदर महंगी, पेट्रोल इस कदर महंगा, बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ पड़ा है, ज़िंदगी मुश्किल है आवाम की, इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, इन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि अवामी ताईद हासिल नहीं इस हुकूमत को, वो पहले ही नहीं है। इस हुकूमत की जो साख है वो पहले ही मजरू है। ऐसे इकदामात करने से जो पब्लिक में आ जाएं, उससे और ज़्यादा जो कालक है वो मुंह पे मलती है ये सिस्टम, ये हुकूमत अपने ऊपर। शर्म आनी चाहिए इन्हें कि ये तज़ीन व आराइश इन्हें सूझ रही है उस मुल्क में रहते हुए जहाँ 2 वक्त की रोटी आवाम के लिए मुश्किल हुई पड़ी है। मैं ये एतराज़ कर सकता हूँ, शिकवा कर सकता हूँ और हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, खुदा का खौफ करें। ये आप आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? आप को अकल है आप लोगों के अंदर? ये वो वक्त है जब आवाम के साथ जुड़ें, आप उनके मसाइल समझें। आप अपने बंगलों की तज़ीन व आराइश कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं। आगे मैंने बताना है कि 9 मई के सिलसिले में एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उससे पहले ज़रा इमरान खान साहब वाली कहानी सुन लें। आपको याद होगा कि अब जो लोग मुझे मेरे वीलॉग देखते आए हैं,
چند لوگ دیکھتے ہیں, بڑی مہربانی ان کی, محبت بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں. ہم نے بہت پہلے ایک سٹوری آپ کو دی تھی, علی امین گنڈا پور صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے پل بننے کی اور کوئی آفر اور کوئی ڈیل میچور کروانے کی. تو میرے ویلاگز ریکارڈ پہ موجود ہیں, جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا. ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ آفر لے کر گئے تھے اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملنے, اور کہا تھا کہ آپ بنی گالہ اگر چلے جائیں وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں کچھ عرصہ خاموشی اختیار کریں, سسٹم کو چلنے دیں, اور پھر اگلے الیکشن کے لیے ہم بات چیت کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس ڈیل کو مسترد کیا تھا کہ میں بنی گالہ جا کے خاموشی اختیار نہیں کر سکتا, کیونکہ عمران خان صاحب جس بھی موقف پہ کھڑے ہیں, درست یا صحیح وہ تاریخ بتائے گی, لیکن اگر وہ بنی گالہ چلے جاتے, خاموش ہو جاتے, سسٹم کو مان لیتے, تو ان پہ اعتراض آنا تھا کہ انہوں نے ڈیل کر لی. بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں حکمران جیسے جیل میں جاتے تھے تو کسی نہ کسی وجہ سے خرابی صحت یا دیگر خلیجی ممالک کے تعاون سے ماشاءاللہ باہر چلے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے الیکشن جب ہونے والے ہوتے تھے. تو خان صاحب نے یہ تو کمال کیا ہے, کو مانے یا نہ مانے, کہ جس طرح جیل کاٹی انہوں نے, اپنے موقف پہ قائم رہے اور کسی بھی ڈیل میں آنے سے انکار کیا, باہر جانے سے انکار کیا, بنی گالہ جانے سے انکار کیا, اپنے موقف پہ کھڑا ہے وہ شخص. اور حکومت اب اعتراف کرتی ہے. میرے اپنے پروگرام میں جو سنو ٹی وی میں کرتا ہوں, رانا ثناء اللہ ایک سے زائد بار کہہ چکے کہ جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے اس نے ہمیں حیران کیا ہے, ہمیں اس کی بہادری کی داد دینی پڑے گی. تو یہ سہیل بڑائچ صاحب, منصور علی خان صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ میں, تو وہاں انہوں نے کہا کہ بالکل علی امین گنڈا پور یہ آفر لے کے گئے تھے. تو عمران خان صاحب نے جواب میں جوتی اتار لی تھی کہ یہ تم سوچا کیسے تم نے کہ یہ ایسا ہوگا. فیصل فرید چوئی صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات کے عینی شاہد ہیں. تو فیصل فرید چوئی صاحب سے میری بات, انہوں نے کہا نہیں جتی تو نہیں لائی انہوں نے, البتہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ علی امین کہ تم کیا آفر لے کے آ گئے. تو خان صاحب نے وہ آفر نہیں مانی تھی. یہ میں نے بھی ویلاگ میں خبر بریک کی تھی. سہیل صاحب نے اپنے انداز میں بیان کیے, لیکن جتی لانے کی بات تھوڑی جی ہضم نہیں ہو رہی. بڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جتی لا لی, فیصل فرید چوئی کہتے ہیں نہیں جتی نہیں لائی. اب اللہ جانتا ہے جتی لائی یا نہیں لائی, کو سون ماریا یا کی کیتا یا جگت لگائی, جو بھی ہے ایک بات طے ہے کہ خان صاحب نے ڈیل نہیں مانی. اب خان صاحب سے جڑی ایک اور خبر دیکھیے, یہ آن بیہاف آف پاکستان امریکن ڈائسپورا, امریکہ میں بیٹھے جو پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں, ڈاکٹرز کی تنظیم بھی ہے, پاک پیک اور دیگر لوگ بھی ہیں, انہوں نے قاسم اور سلیمان کی ملاقاتیں بھی وہاں رچرڈ گرینر سے, جو ولسن سے اور دیگر کانگریس مین سے کروائیں. پھر کچھ کانگریس مین ایسے ہیں جنہوں نے ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بھی پیش کیا ہوا ہے. اس کے اوپر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان میں جو امریکی حکام ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ بل کہیں نہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. سفارشات کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس پہ کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہو رہا. اور پھر جو نقشہ بدلا, جیسے پاکستان کی حکومت کے قریب آیا امریکہ, فیلڈ مارشل کا ظہرانہ, پاکستان سے محبت, انڈیا کو وہ باتیں سنا رہا ہے ٹرمپ, تو لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ سرکار کی پالیسی جو ہے پاکستان کے حوالے سے اس میں تبدیلی آئے گی. لیکن جو باہر بیٹھے امریکی ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت میں یا پی ٹی آئی کی محبت میں انہوں نے ایک اشتہار چھایا کروایا. نیو یارک ٹائم دنیا کا ایک بڑا اخبار ہے جس کو ٹرمپ ہمیشہ جھوٹا اخبار قرار دیتے ہیں, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. اس اشتہار کے اوپر آج میں نے ٹویٹ بھی کیا, اس کے مدرجات بھی پڑھ کے سناتا ہوں, اس پہ رقم کتنی لگی, اس پہ اعتراض کیا اور وہ بھی بتاتا ہوں. اس اشتہار میں صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا گیا ہے, امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے, کانگریس سے مطالبہ کیا گیا ہے, انسانی حقوقی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جو اللیگل رجیم ہے پاکستان میں اس پر دباؤ ڈالا جائے. کیوں؟ 4 مطالبات 5 بنیادی رکھے ہیں. عمران خان صاحب اور سیاسی رہنماؤں کو رہا کروائیں آپ, ایک یہ مطالبہ ہے. نمبر 2, انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عالمی قوانین جو ہے ان کا اطلاع کریں پاکستان کے اوپر. 2, نمبر 3, آئینی سویلین سپرمیسی, رول آف لا اور عدلیہ کی آزادی کو میک شور کریں امریکہ والے. نمبر 4, آزادانہ منصفانہ انتخابات کروائیں بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں. نمبر 5, جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں 3 سال کی مدت کے بعد. یہ 5 مطالبات کیے ہیں. یہ اگست 2025 کو نیو یارک ٹائم اشتہار چھپا, ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر کھاتا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے پیڈ ہے, جو کہ تاثر دیا جاتا پیڈ نہیں ہے لیکن ہے پیڈ. اس میں بتایا گیا کہ 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, 731 دن ہو چکے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 732 یا 33 دن ہو چکے ہیں. تو لکھا ہے کہ 22 گھنٹے انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, 6/8 کے سیل میں. بیگم, فیملی ممبر, سیاسی رہنما جیل میں ہیں. 7 ماہ سے بچوں سے بات چیت نہیں ہوئی, حالانکہ کل ان کی بچوں سے 90 منٹ کی بات ہو چکی ہے اور بچے پاکستان آ بھی رہے ہیں والد سے ملنے کے لیے. اور کہا گیا 100 ڈگری فارن ہائٹ پر گرمی ہوتی ہے اور وہاں رکھا جاتا ہے, بجلی نہیں ہوتی وہاں پہ. سیاسی طور پر انہیں تنہائی کا شکار رکھا گیا ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ان کے سامنے رکھا گیا ہے, آزادانہ طور پر میڈیکل کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا. ایک بڑا اہم جملہ اس میں لکھا, یہ اب آپ نے دھیان سے سننا ہے. لکھا ہے کہ جی سسپیکٹ ہے ہمیں کہ انہیں پوائزننگ
دی جا رہی ہے، زہر دیا جا رہا ہے کھانے اور پانی کے اندر۔ یہ اشتہار جو بین الاقوامی اخبار میں چھپا ہے اس میں یہ پاکستانی جو امریکہ بیٹھے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کھانے اور پانی میں زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے بھی جب کبھی پی ٹی آئی کے دوست کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سختی ہو رہی ہے، ان پہ تشدد ہو رہا ہے یا ان کو زہریلا کھانا دیا جا رہا ہے، تو میرے کاؤنٹلیس وی لاگز آن ریکارڈ موجود ہیں اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وجہ عمران خان نامی شخص کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی یہ سرکار، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو زہریلا کھانا دیا جائے یا عمران خان صاحب پہ تشدد کیا جائے۔ ناممکن امپاسبل ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو، جان کو خطرہ ہو، یہ برداشت نہیں کر سکتے نا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، اٹس امپاسبل۔ ان کی تو مجبوری ہے کہ اس کی صحت سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ ہاں ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے، یہ درست بات ہے۔ ہاں کبھی ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کبھی اخبار بند کر دیتے ہیں، درست بات ہے، اس کے اوپر آپ بات کریں۔ لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ زہریلا کھانا دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے یہ۔ خیر یہ انہوں نے جو اشتہار چھاپا نیو یارک ٹائم میں، اس کے اوپر جو ہے نا جی، انہوں نے ایک اہم نقطہ تین پیراگراف میں اشتہار ہے۔ تیسرے پیراگراف میں کہتے ہیں کیوں آپ عمران خان کی مدد کریں، کیونکہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ بائی فیسیلیٹیٹنگ دی افغان پیس ڈیل۔ آپ یہ سب کچھ اس لیے عمران خان کے لیے کریں کہ عمران خان کا جب دور حکومت تھا تو انہوں نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا، امریکی مفادات کا تحفظ کیا، جیسے کہ افغانستان میں جو پیس ڈیل ہوئی، جیسے کہ انہوں نے ریجنل سٹیبلٹی کو پروموٹ کیا، جیسے کہ انہوں نے بین الاقوامی دنیا سے داد وصول کی اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، کووڈ میں جو اقدامات اٹھائے۔ تو یہ 3-4 ایسے نکات ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ امریکی ایجنڈا انہوں نے آگے بڑھایا۔ بھائی اگر انہوں نے پیس ڈیل کروائی تو یہ امریکہ کے لیے کروائی یا پاکستان کے لیے ضروری تھی؟ اور اگر انہوں نے ریجنل سٹیبلٹی کروائی، ریجن میں پاکستان کا جو قد کاٹ ہے اس کو بہتر کیا، تو وہ پاکستان کے لیے ضروری تھا یا وہ امریکی ایجنڈا تھا؟ اور پھر یہ کہ امریکی مفادات کا تحفظ کیا عمران خان نے، یہ تو آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو دعویٰ اور بیانیہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ ایڈ چھاپنے والے جو ہیں ان کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ امریکی بیانیوں کو آگے بڑھایا، چونکہ عمران خان نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا، اس لیے آپ مداخلت کریں، عمران خان کی رہائی کو یقینی بنوائیں۔ آپ امریکہ سے اس اشتہار میں مداخلت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں، آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے مفادات کا تحفظ کیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میری پی ٹی آئی کے 4-5 ذمہ داروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا اشتہار سے کوئی تعلق نہیں، یہ اشتہار ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ عمران خان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے نام پر یہ اشتہار چھپا ہے تو وہ برہمی کا اظہار کرے گا۔ عمران خان نے اگر امریکی مداخلت قبول کرنی ہوتی تو وہ امریکی سازش سے باہر نکلنے کے اوپر سائفر کیوں لہراتا؟ عمران خان کو اگر سعودی عرب کی، برطانیہ کی یا امریکہ کی مداخلت قبول ہوتی تو وہ 2 سال سے جیل کیوں کاٹ رہا ہوتا؟ یہ عجب لوگ ہیں، ان کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جو ورکر سپورٹر ہیں وہ اس اشتہار کی بھی تائید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اجمل جامی تم غلط لکھ رہے ہو۔ جب میں نے اس کو تبصرہ کیا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کس نے چھاپا ہے، کیوں چھاپا ہے، اور اس میں امریکی مداخلت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے سے کہتے ہیں وہ جی تمام آپشنز بند ہو چکے ہیں تو امریکہ سے ہم مطالبہ نہ کریں تو کس سے کریں؟ عمران کی جدوجہد کیا ہے کہ مجھے مداخلت نہیں چاہیے، مجھے نکالا امریکی مداخلت نے۔ عمران کیا کہتا ہے کہ امریکی مداخلت کی وجہ سے میری حکومت بدلی گئی، یہی کہتا ہے نا؟ تو اب وہ یہ کہے گا کہ امریکہ مداخلت کر کے مجھے واپس لے کے آئے؟ یہ عقل کے اندھے ہیں، غور کرنا چاہیے، جذباتیت کی حد ہوتی ہے نا، ہر شے کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس اشتہار پہ منفرد آراء ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے 80 ملین پاکستانی خرچہ ہے، کچھ کا خیال ہے $4,20,000 خرچہ ہے، پتہ نہیں میرا حساب کمزور ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ یہ اشتہار چھاپا ہے فرسٹ پاکستان گلوبل نامی ادارہ، اس میں پاکستانی ڈاکٹر، پاکستانی نژاد لوگ ہیں جنہوں نے اشتہار چھاپا ہے۔ جو میں نے 9 مئی کہانی آپ کو سنائی، 9 مئی کے سلسلے میں ایک بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے سردار عبدالقیوم نیازی، جو جیسے ہی منتخب ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا تھا اور ان کو بنی گالہ بلایا، ان کی ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر بنا دیا۔ کئی ایک کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ 9 مئی کے کئی ایک کیسز میں مطلوب ہیں۔ آج وہ گئے تھے سمانی کا علاقہ ہے کشمیر میں، وہاں ریلی سے خطاب کرنے، گاڑی سے اترے تھے، پولیس نے پکڑ لیا، گرفتاری کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ 14 اگست 2021 سے 14 اپریل 2022 تک وزیر اعظم رہے، ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ گرفتاریاں بھی آگے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس سلسلے میں خطرناک حالات آگے آ رہے ہیں۔ 5 اگست کو کیا ہوگا، 5 اگست کا جو پلان ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کا، وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ایک بڑا اہم فیصلہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے، وہ یہ کیا ہے کہ جو ممبران ان کے اسمبلی سے نااہل ہو رہے ہیں، یہ 9 مئی کی وجہ سے الیکشن کمیشن جنہیں سزا جب ملتی ہے تو نااہل قرار دے رہا ہے، اس کی جگہ ضمنی انتخاب ہونے ہیں۔
تو اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم کسی کو کھڑا نہیں کریں گے. یہ اچھا فیصلہ اس لیے کہ بھائی کسی کو کھڑا نہیں کریں گے, آپ ون سائیڈڈ جیتیں تاکہ اس اسمبلی کی ساکھ مزید مجروح ہو کہ بڑی اپوزیشن جماعت ہی حصے میں نہیں ہے. اس کے اوپر اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی اے کے اندر جو مافیا ٹکٹوں کی خرید و فروخت کرتا ہے, جیسے سینٹ کے الیکشن میں ہوا, وہ رک جائے گی. اگر میرٹ پہ ٹکٹ نہیں مل سکتی تو من پسند لوگوں کو ٹکٹ کا معاملہ رک جائے گا. میں اس کی داد دیتا ہوں اور کچھ پی ٹی اے کے دوستوں نے اس کی تائید بھی کی ہے. جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جو رائٹرز نے خبر چھاپی ہے رافیل گرانے کی, تو اس نے بتایا ہے کہ J-10C جو طیارہ ہے چینی, اس کے ذریعے پاکستانی فوج نے, پاکستانی فضائیہ نے, انہوں نے PL-15 نامی جو میزائل ہے وہ چلایا اور 200 کلومیٹر کی دوری سے انڈین رافیل کو نشانہ بنایا. انڈین فضائیہ اور انڈین ایجنسی کی خبر یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اتنی لمبی رینج والا میزائل نہیں ہے جو 200 کلومیٹر تک ہٹ کر سکے, اور وہی ان کی غلط فہمی ان کو لے ڈوبی. آرمی جو ایئر چیف تھے سدھو صاحب, جو 13-14 دن وہاں پہ اپنے آفس میں ہی حجرہ بنا کے بیٹھے رہے, انہوں نے اپنے پائلٹس کو کہا تھا کہ مجھے صرف ایک رافیل چاہیے تھا. انہوں نے ایک نہیں 4 مارے, 4 نہیں 6 مارے. اب رائٹرز نے اس کی تصدیق کر دی ہے. کسی کو اور ثبوت چاہیے تو رائٹرز کی خبر پڑھ لے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.